लाखों कुदसी है कार खिदमत पर, लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त आप मौजूद हैं मदनी चैनल के मालूमाती सिलसिले फ़रिश्तों की दुनिया में। हमने पिछले सिलसिले में आपको हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ मालूमात फ़राहम की थी, और आज भी इंशाअल्लाह उनके बारे में मज़ीद कुछ मालूमात और रिवायात आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। अपने मदनी मुन्नों को, मदनी मुनियों को और ख़ुद भी मदनी चैनल की स्क्रीन के आगे बैठकर बड़ी तवज्जो के साथ ये सिलसिला समाअत कीजिए। हो सके तो कलम और कागज़ या डायरी भी अपने पास रख लीजिए, ताकि अहम मालूमाती बातें उसमें दर्ज करके आप आइंदा के लिए उसको महफूज कर सकें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो आपने समाअत किया था कि लोगों की रूहें कब्ज़ करने पर जो फरिश्ता मुकर्रर है उसका नाम इज़राइल अलैहिस्सलाम है, जिन्हें हम मलकुल मौत कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, इनको कब मौत आएगी, इनका कब इंतकाल होगा? सुनिए। चुनाचे रिवायत में आता है कि सबसे आखिर में हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम का इंतकाल होगा, यानी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, इन फरिश्तों का भी जब सबसे आखिर में इंतकाल हो जाएगा तो इसके बाद फिर सबसे आखिर में अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि अब तू भी मर जा। चुनाचे हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम भी इंतकाल कर जाएंगे। और एक रिवायत आती है हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी। आप रिवायत करते हैं कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के पास एक नेज़ा है, वो नेज़ा मशरिक़ और मगरिब तक लंबा है। जब किसी की मुद्दत हयात ख़त्म होती है तो वो नेज़े को उसके सर पर मारते हैं। हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उस नेज़े को उसके सर पर मारते हैं और कहते हैं अब तुम मौत के लश्कर को देखोगे। हज़रत मुजाहिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हर मर्ज़ इंसान की तरफ मलकुल मौत अलैहिस्सलाम का एक कासिद है। जब उसका आखिरी मर्ज़ उसे मरीज़ करता है तो मलकुल मौत कहता है मेरे कासिद तेरे पास एक के बाद दूसरा, एक के बाद दीगरे आते रहे, तूने उन्हें गैर मोतबर समझा, अब तेरे पास वो कासिद आया है जो दुनिया में तेरा नामो निशान भी नहीं छोड़ेगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आप समाअत कर रहे हैं हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के बारे में। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ये लोगों की रूहें कब्ज़ करते हैं, तो उससे पहले जो इंसान के पास बीमारी आती है वो गोया कि उसके कासिद होते हैं। इसीलिए हमें मुतनब्बे हो जाना चाहिए, इसीलिए हमें इबरत हासिल करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि इसी मर्ज़ के अंदर मेरी मौत आ जाए। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम जब किसी वलीउल्लाह के पास आते हैं, ये बड़ी अहम रिवायत है, तवज्जो के साथ सुनिएगा, कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम जब किसी वलीउल्लाह के पास आते हैं तो उस पर सलाम कहते हैं, और उसका सलाम यूँ है अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह। जब आप भी किसी मज़ार शरीफ पर जाएं तो इस तरह से हाज़िरी देकर कहा करें अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह। और जब कब्रिस्तान में आप आते हैं, जैसे कि अभी हम कब्रिस्तान में मौजूद हैं और हम यहाँ पर ये सिलसिला इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम जब आपसे मुलाकात करते हैं या किसी भी इंसान से मुलाकात करते हैं और उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद उसकी जो मंजिल होती है वो यही कब्रिस्तान। और यकीनन मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, एक दिन हमें भी मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से मिलना है, और एक ऐसी हकीकत है जिसका कोई भी जी शऊर शख्स इनकार नहीं कर सकता है, और बिल आखिर उसने अपनी इसी आखिरी मंजिल पर पहुंचना होता है। तो जब भी मलकुल मौत अलैहिस्सलाम किसी वलीउल्लाह के पास आते हैं, अल्लाह के नेक बंदे के पास आते हैं, तो कहते हैं अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह। उठ खड़े हों
اور اس گھر سے نکلیں جسے آپ نے ویران کیا، اس گھر کی طرف جسے آپ نے آباد کیا۔ اور اگر مردہ غیر ولی ہو تو اسے کہتا ہے اٹھ اس گھر سے جسے تو نے آباد کیا اور چل اس گھر کی طرف جسے تو نے ویران کیا۔ دیکھا مدنی چینل کے ناظرین، دنیاوی لذات اور نفسانی خواہشات کو جو انسان ترک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اپنی آخرت کو بنانے میں مصروف رہتا ہے، تو ملک الموت علیہ السلام اس سے کیا خطاب کر رہے ہیں کہ چلیے اس گھر سے جسے آپ نے ویران کیا، اس گھر کی طرف جسے آپ نے آباد کیا۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مومن کی روح قبض کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام کی طرف وحی بھیجتا ہے کہ جس بندے کی روح نکالنے جا رہے ہو اسے میرا سلام کہنا۔ دیکھیے نیک بندوں کا عالم دیکھیں کیسا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے اس اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں، تو ملک الموت علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے سلام پہنچاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے پاس جا کر اسے میرا سلام کہنا۔ اور ملک الموت علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے سلام ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید حسن بن علی وائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے والد کو فرماتے سنا کہ انہوں نے بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت علیہ السلام کی ہتھیلی پر نور خط سے یہ لکھے ہوئے ہے، یعنی حضرت ملک الموت علیہ السلام کی ہتھیلی پر یہ لکھا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام کی ہتھیلی پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ہتھیلی میرے فلاں ولی کی موت کے وقت اس کے پاس جا کر اسے دکھانا۔ چنانچہ ملک الموت علیہ السلام جب اس کے سامنے جا کر اپنی ہتھیلی دکھاتے ہیں جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے، تو اسی وقت پلک جھپکنے میں اس کی روح ملک الموت علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ حضرت داؤد بن ابی ہند علیہ رحمہ سے مروی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام جب سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے، یہ پیارے اسلامی بھائیوں بڑی اہم ترین روایت ہے اور بڑے غور سے آپ نے اس کو سننا ہے۔ چنانچہ حضرت ملک الموت علیہ السلام جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تشریف لے کر آئے اور انہیں کہا گیا کہ ان کے پاس روزانہ جا کر پوچھیں، کوئی ضرورت ہو تو بتائیے۔ آپ روزانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک دن آپ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کی حاجت پوچھی، مرد کی شکل میں آتے تھے ملک الموت علیہ السلام، آپ سے حاجت پوچھی، کیونکہ حاجت ہو تو ارشاد فرمائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی حاجت بتا دیتے اور وہ چلے جایا کرتے تھے اس سے سن کر۔ ایک دن جب کسی مرد کی صورت ہی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ حاضر ہوئے تو ایک بوڑھے آدمی کو بیٹھے دیکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھے آدمی کو بیٹھے دیکھا، اسے اپنے بڑے غور سے دیکھا۔ سلیمان علیہ السلام کی دربار میں جو شخص بیٹھا تھا بڑے غور سے آپ نے اسے دیکھا، اور اس کے بعد واپس تشریف لے گئے سلیمان علیہ السلام کے دربار سے۔ اب وہ جو بوڑھا شخص تھا نا وہ گھبرا گیا، اس نے کہا کہ حضور آپ ایسا کریں کہ مجھے جو ہے ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے ہند میں پہنچا دے۔ اب چونکہ ہوا بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ تو اس بندے کو ہند کی سرزمین پر پہنچا دے۔ چنانچہ ہوا نے پلک جھپکنے میں اس بوڑھے آدمی کو ہند کی سرزمین پر پہنچا دیا۔ اب ملک الموت علیہ السلام آپ کے پاس اگلے دن حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو کل آپ غور سے کیوں دیکھ رہے تھے اور بڑے غصے سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو اس پر ملک الموت علیہ السلام کہنے لگے کہ حضور والا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں آپ کی بارگاہ میں آیا نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اس بندے کی روح کو تم نے ہندوستان کی سرزمین میں جا کر قبض کرنا ہے۔ اب میں پریشان تھا کہ یہ آپ کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، یہ ایک دن میں ہندوستان کیسے پہنچے گا اور میں وہاں اس کی روح کیسے قبض کروں گا؟ چنانچہ اس نے خود ہی اس خواہش کا اظہار کر دیا اور اس نے آپ سے کہا کہ مجھے ہندوستان میں پہنچا دیجئے۔
چنانچہ ہوا کے ذریعے سے وہ ہندوستان پہنچ گیا اور میں نے وہاں پر جا کے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ایک مسئلہ بھی سن لیجئے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کفن خرید کر رکھنا تو درست ہے، لیکن قبر خرید کر رکھنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ کیا پتہ انسان کی موت کون سی سرزمین پر آ جائے۔ انسان کہیں پر سفر پر ہے، کسی دوسرے شہر میں ہے، کسی دوسرے ملک میں ہے، اور وہیں پر اس کی موت آ جائے تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے بعض لوگ قبریں بک کروا کر رکھتے ہیں، قبریں جو ہے اپنی بکنگ کروا کے رکھتے ہیں۔ ایسا کرنا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ائمہ احناف میں سے ایک امام ہے جن کا نام ہے امام صفا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ جس طرح سے قیامت کے دن تمام فرشتوں کو جمع کیا جائے گا تو کیا حضرت ملک الموت علیہ السلام کو بھی لایا جائے گا قیامت کے دن، ان کو بھی جمع کیا جائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، قیامت کے دن ان کو دیگر فرشتوں کے ساتھ جمع نہیں کیا جائے گا۔ لیکن پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ایک بات بڑی عبرت والی ہے کہ جس طرح سے لوگوں کو دنیا میں موت آ جاتی ہے، قیامت کے دن جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے اور مسلمان گناہ گار بھی اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت کے اندر چلے جائیں گے، اب جہنم میں صرف کافر ہوں گے اور جنت میں صرف مسلمان ہوں گے۔ اس وقت ایک آواز دی جائے گی، جنتی جنت سے جھانکیں گے، جہنمی جہنم سے جھانکیں گے کہ ہمیں کیوں بلایا جا رہا ہے۔ ان کو دکھایا جائے گا کہ موت کو ایک مینڈھے کی صورت میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دیکھو آج موت کو بھی موت آ چکی ہے، اب جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ 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 جنت میں رہیں گے، اور جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ 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 جہنم کے اندر ہی رہیں گے۔ اب موت کو بھی موت آ چکی ہے، اب اس کے بعد کوئی شخص نہیں مرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو جو روایت سنانے کے لیے جا رہے ہیں وہ بڑی اہم روایت ہے، اس اعتبار سے کہ دنیا میں تو ہر شخص انتقال کر جاتا ہے، تمام انبیاء کرام بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ کر گئے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ اب ہر انسان کو موت آنی ہے اور آئی ہے، جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ان کو موت آ گئی، جو موجود ہیں ان کو آنی ہے، اور جو لوگ بعد میں آئیں گے ان کی بھی موت آنی ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پردہ فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا، لیکن آپ کو دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی جسمانی حیات عطا فرما دی، وہی دنیاوی حیات عطا فرما دی۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار مبارک میں اسی دنیاوی حیات کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اب پیارے آقا علیہ السلام نے دنیا سے پردہ کس طرح سے فرمایا، اس روایت کو بڑے غور سے آپ نے سننا ہے، اور اگر ہو سکے تو اپنے پاس تحریر بھی فرما لیجئے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام حضور علیہ السلام کے مرض الموت میں حاضر ہوئے۔ دو تین روایت ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کو مزید جو روایتیں وہ بھی بتائیں گے۔ ملک الموت علیہ السلام حضور علیہ السلام کے مرض الموت میں حاضر ہوئے، جبکہ حضور علیہ السلام کا سر انور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا۔ ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ لوٹ جائیں، ہمیں کچھ معاملات درپیش ہیں۔ تب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا اے علی، جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ ملک الموت علیہ السلام ہیں۔ پھر فرمایا سلامتی کے ساتھ اندر آ جاؤ۔ جب وہ اندر آئے تو عرض کرنے لگے آپ کا رب آپ پر سلام بھیجتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریل کہاں ہیں؟ عرض کی وہ تو میرے ساتھ نہیں آئے، میں ابھی انہیں لے کر آتا ہوں۔ ملک الموت علیہ السلام جب باہر نکلنے لگے تو جبریل علیہ السلام نازل ہو گئے
اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہماری الوداعی ملاقات ہے، ہمیں خبر ملی ہے آج سے قبل ملک الموت علیہ السلام نے کسی گھر والے پر سلام نہیں بھیجا اور نہ ہی کبھی بھیجے گا۔ ایک اور روایت، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ کیا حال ہے آپ کا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکروب و محزون ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اسرائیل علیہ السلام دروازے پر حاضر ہوئے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اسرائیل علیہ السلام اجازت چاہتے ہیں۔ انہوں نے نہ پہلے کسی سے اجازت چاہی ہے نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت چاہیں گے۔ آپ نے اسرائیل علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ انہوں نے عرض کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ کو سلام فرمایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو میں آپ کی روح قبض کروں، اگر نہ چاہیں تو میں آپ کو چھوڑ دوں۔ دیکھا مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کس قدر بلند و بالا ہے کہ جب ملک الموت علیہ السلام بھی آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے کر بھیجا ہے کہ جب میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو جا کر ان سے اجازت لینا، اگر وہ روح قبض کرنے کی اجازت دے دیں تو فبہا، ورنہ واپس لوٹ آنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے ہی ہوگا۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ میں تو یوں ہی مامور ہوں، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی بے شک آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ آقا علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا اب تم اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر لو۔ دیکھا مدنی چینل کے ناظرین، ملک الموت علیہ السلام ایک فرشتہ ہے اور اسے اتنی بڑی طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ کایا ہی پلٹ دے دنیا کی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی قوت اور طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ وہی ملک الموت علیہ السلام ہے جنہیں تھپڑ مار کر ان کی آنکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکال دی تھی، اور وہی ملک الموت علیہ السلام ہے جن کے بارے میں روایتوں میں آیا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے زبردست تھپڑ کے آگے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہوتی تو ملک الموت علیہ السلام زمین میں دھنس جاتے اور زمین و آسمان پھٹ جاتے۔ یہ ملک الموت علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ لگا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اجازت مانگ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کی روح قبض کروں، اور اگر اجازت نہ ہو تو میں واپس چلا جاؤں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سلسلہ ملک الموت علیہ السلام کے بارے میں۔ انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بڑا اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اسی سلسلے میں سے ایک سوال آپ سے پوچھا کرتے ہیں اور آپ ہمیں اس کا جواب ارسال کیا کرتے ہیں۔ آئیے آج کا سوال سماعت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ بوڑھا شخص موجود تھا اور ملک الموت علیہ السلام تشریف لے کر آئے تھے، اور ملک الموت علیہ السلام کے جانے کے بعد اس بوڑھے نے آپ سے کس ملک میں جانے کی تمنا ظاہر کی تھی کہ آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے ہوا فلاں ملک میں پہنچا دے۔ وہ کون سا ملک تھا؟ اس ملک کا نام آپ نے ہمیں ارسال کرنا ہے۔ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نمبر بھی سماعت کر رہے ہیں اور ای میل ایڈریس بھی دیکھ رہے ہیں۔ اپنا فون اٹھائیے، اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور درست جواب لکھ کر ہمیں ابھی ہاتھوں ہاتھ ارسال کیجئے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ممکنہ طور پر ہم آپ کا نام مدنی چینل کی اسکرین پر بھی پیش کریں گے۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا کفریہ کلمہ بھی سماعت کر لیجئے۔ چنانچہ بہار شریعت اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں مسئلہ یوں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے اپنے دشمن کے بغض میں اس کی برائی کو بیان کرتے ہوئے دشمن کو دیکھ کر کہا کہ دیکھو ملک الموت علیہ السلام آ گئے ہیں، دیکھو ملک الموت علیہ السلام آ گئے ہیں، اگر کسی شخص نے یوں کہا تو ایسا کہنے والا شخص کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس میں حضرت ملک الموت علیہ السلام کی توہین پائی جا رہی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ مذاق میں
یا اپنے روزمرہ کی گفتگو میں یا پھر ایسی ہلکی باتوں میں کہ جس سے توہین کا پہلو نکلتا ہو، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا، اللہ تعالیٰ کا، یا ایسی موضوع میں دینی چیزوں کا جن کی توہین کی وجہ سے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس آخری منزل پر آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس منزل کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کر دے کہ ملک الموت علیہ السلام جب ہمارے پاس آئیں تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام کا مژدہ ہو، اچھی صورت میں ہمارے پاس تشریف لے کر آئیں اور ہماری روح کو پاکیزہ فرشتوں کے حوالے کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت کا انعام بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر